सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 13 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने जब मुबश्शर को फ़ोन किया, मेरी आवाज़ सुनते ही वो हिज़यानी अंदाज में बोला, भाई जी, मैंने इतना फ़ोन किया, आपका नंबर ही बंद जा रहा था। जब ये यहाँ तैयारियां कर रहे थे, मैंने बहुत फ़ोन किया। ओह सॉरी यार, मेरा फ़ोन गुम हो गया है। ये मेरा नया नंबर है। बस गलती हो गई, तुम्हें बताया नहीं। मैंने माजरत खाहाना अंदाज में कहा। खैर, आपने भी उनके साथ कम नहीं की, बहुत बेइज्जत हुए हैं। मेरे ख्याल में उन्हें मारने से ज्यादा ये बेइज्जती अच्छी है। कम से कम उनके दिमाग को ठिकाने पर रखेगी। उसने तबसरा करते हुए कहा। यार, मैं खुद खून खराबा नहीं चाहता, मगर क्या करूं जब ऐसे लोग चढ़ दौड़ते हैं। मैंने बेचारगी से कहा। फिर थोड़ी देर बातों के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। सबसे पहले नदीम आ गया और उसने आते ही कहा, मैं ये मान ही नहीं सकता कि यहाँ से किसी ने मुखबरी ना की हो। लाजमन हमारे बारे में यहाँ से मुखबरी हुई है। कौन कर सकता है, मैंने पूछा। जाहिर है हम में से ही कोई है, उसने जज्बाती लहजे में कहा। तो मैं चंद लम्हे सोचता रहा, फिर तहम्मुल से बोला, एक बात कहूँ नदीम? हाँ कहो, उसने कहा। तो मैं समझाते हुए बोला, इसमें कोई शक नहीं कि वो हम में से ही कोई होगा, लेकिन अगर हमने ये आवाज निकाली तो सब एक दूसरे पर शक करने लग जाएंगे और ये शक हमारी ताकत को दीमक की तरह खा जाएगा। मगर हम फिर किसी बड़े नुकसान, उसने कहा। तो मैंने टोकते हुए कहा, इससे पहले ही मैं वो बंदा तलाश कर लूंगा। मेरे पास तरीका है। बहुत जल्द वो खुद बताएगा कि मुखबरी उसने की है, लिहाजा चंद दिन रुक जाओ, मैं तलाश कर लूं। अपनी ताकत खत्म ना करो। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जल्दी करना, वरना कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसने तनबीह करते हुए कहा। मैं खामोश रहा। मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मौजू ही बदल दिया। नंबरदार ने अपनी बेइज्जती कुछ ज्यादा ही महसूस कर ली थी। उसने आसपास के गांव वालों की एक पंचायत बुला ली थी। उसमें इलाके के मुअज्जिज लोग बुलाए थे, जिनमें चौधरी करामत भी था। एक दो दिन से उस पंचायत का खूब वावेला हो रहा था, और जिस दिन पंचायत थी उस दिन गांव में नंबरदार के डेरे पर खूब गहमा गहमी थी। मैं ये सारा मंजर बगौर देख रहा था। गांव में होने वाली हलचल के साथ साथ इलाके से भी लोगों के ख्यालात सुन रहा था। जो मुअज्जिजीन आ रहे थे उनमें चौधरी करामत के हिमायती भी थे और मुखालिफ भी। अब सवाल ये था कि यहाँ ये सब बैठकर जो भी फैसला करते, क्या वो फैसला चौधरी करामत मान लेता? यही सवाल मुझसे नदीम भी कर रहा था, लेकिन मैं इसका कोई वाज़िया जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं कुछ और ही सोच रहा था। मेरे लिए अहम सवाल ये था कि चौधरी करामत फैसला माने या ना माने, लेकिन क्या वो इस पंचायत में आएगा? जहां उस पर इल्ज़ाम था वो सामना करेगा सबका। इस वक्त हम डेरे पर बैठे थे, एहतशाम भी था और आबिद भी था। यार, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। आज गांव में पंचायत होनी है और तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, नदीम ने कहा। यार, मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो करामत का फैसला होगा ना कि वो क्या करता है, मैंने उकताहट से जवाब दिया। वो यहाँ नहीं आएगा, पक्की बात है। उसने यहाँ आकर बेइज्जती करवानी है, आबिद ने पुरसकून लहजे में कहा। वैसे एक बात है, तनवीर ने हिम्मत तो दिखाई थी हमें फांस लेने की, मगर हौसला न कर सका। एहतशाम ने एक नया ही मौजू छेड़ दिया। जहां तक मेरा अंदाजा है वो हमें मारने नहीं आया था, हमें सिर्फ दहलाने आया था। वो मुखबरी पर आ तो गया था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा जो उसके साथ हुआ। मैंने तहम्मुल से कहा। वो शायद ये समझ रहा था कि लोगों पर अब तक उनका खौफ तारी है, उनके सामने कोई मुजाहमत नहीं करेगा। एहतशाम ने तबसरा किया। यार, जो भी हुआ छोड़ो उसे। आज की पंचायत का हम पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में सोचो। नदीम ने फिर वही याद दिला दिया। सीधी सी बात है यार, कुछ भी हो वो यहाँ आकर बेइज्जत होगा। वो यही कहेगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, बस। इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। हम पर उसका क्या असर होना है? पहले भी दुश्मनी थी, फिर भी रहेगी। मैंने फिर उसी उकताहट से कहा। तो वो मायूसी से बोला, फायदा तो कुछ ना हुआ ना, इससे तो अच्छा था कि तनवीर को थोड़ा लाल पीला कर देते। तू चाहता क्या है, मैंने चौंकते हुए पूछा। मैं तो ये चाहता हूँ, करामत को इस पंचायत में आना चाहिए। नहीं आता तो उठा कर ले आए यार, कुछ तो उसकी चौधराहट टूटे।
ندیم نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے چند لمحے سوچا، ندیم وہی کہہ رہا تھا جو میرے دماغ میں بھی تھا۔ تب اچانک میں نے کہا، چل یار، پتا کر وہ کہاں ہے، اٹھا لاتے ہیں اسے۔ میرے یوں کہنے پر ان تینوں نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ہمارے درمیان چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر عابد نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، کیا ہم اسے اٹھا نہیں سکتے؟ میں نے الٹا سوال کر دیا۔ کر سکتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ چلو پھر کرو پتا کہاں ہیں وہ اس وقت۔ میں نے کہا تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کرامت کا پتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں سے نکل گیا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ شہر جائے، وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر اسے بہاولپور جانا ہے شہزاد کی عیادت کرنے کے لیے۔ چلو اٹھو، نکلیں، اگر وہ مل گیا ہمیں تو پکڑ کر یہاں لے آئیں گے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ تینوں میرے ساتھ اٹھ گئے۔ ندیم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا جیپ شہر کی جانب بھگائے جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے جہاں پر اسے کرامت مل جائے۔ عابد اور احتشام خاموشی سے پیچھے بیٹھے تھے۔ سڑک پر اتنا رش نہیں تھا، اکا دکا ٹریفک تھی۔ تقریباً آدھے راستے میں ہمیں کرامت کی وہی جیپ دکھائی دی جو تنویر لے کر آیا تھا۔ ندیم نے ایک دم سے رفتار بڑھا دی۔ اگلے 2 منٹ میں اس نے جیپ کو کراس کیا اور آگے جا کر رفتار آہستہ کرتے ہوئے کرامت والی جیپ کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی۔ تقریباً فرلانگ بھر آگے جا کر دونوں جیپیں رک گئیں۔ اب یہ بہت بڑا رسک تھا کہ میں جیپ سے اتر کر ان تک جاؤں۔ وہ نہ جانے کتنے لوگ تھے، میرے اترتے ہی فائر کر دیں۔ تب اچانک میرے دماغ میں آیا، میں نے ندیم سے کہا، تیرے پاس کرامت کا فون نمبر ہے؟ ہاں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون نکالا اور انتہائی تیزی سے نمبر پش کر کے مجھے دے دیا۔ بیل گئی تو کال ریسیو کر لی گئی۔ میں اسد بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں تجھے، اس نے جواب دیا۔ تمہیں گاؤں میں بلایا گیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ حقارت سے بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے لینے آئے ہو؟ ہاں، بھلائی اسی میں ہے، واپس مڑو اور گاؤں چلو، میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر میں نہ گیا تو؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر ہم دونوں میں کوئی ایک نہیں رہے گا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ دیکھ، ضد نہ کر، تم ابھی بچے ہو اور اس نے کہنا چاہا تو میں نے کہا، واپس مڑو اور گاؤں چلو بس۔ میرے یوں کہنے پر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ ان کی جیپ مڑنے لگی۔ اگلے چند منٹ کے بعد وہ ہمارے آگے لگ کر چل پڑے۔ ہم ان کے پیچھے تھے۔ میں نے فون ندیم کو دے دیا، وہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تبھی اس نے پوچھا، اگر یہ سیدھا گیا تو ٹھیک، لیکن اگر یہ اپنے گاؤں کی طرف مڑ گیا تو؟ پھر اسے معاف نہیں کرنا، میں نے نفرت سے کہا، اور سامنے دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ واپس اپنے گاؤں نہیں جائے گا۔ اگر اس نے مزاحمت کرنا ہوتی تو وہیں سڑک پر کرتا۔ اب مزاحمت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، یہ ابھی مجھے نہیں پتا تھا۔ ممکن ہے وہ اپنے بندے بلا رہا ہو، راستے میں کہیں ہمیں گھیرنے کا کوئی پلان کر رہا ہو، کیونکہ جس جگہ ہم جا رہے تھے وہاں سے ہمارا گاؤں ابھی آدھے راستے میں تھا، اور تھوڑا آگے جا کر کرامت کے گاؤں سے ایک ذیلی سڑک آ کر اسی سڑک میں ملتی تھی۔ وہاں پر ہمارا ٹاکرا اس کے بندوں سے ہو سکتا تھا۔ پہلے میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، اب خیال آیا تو میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ایک دم سے مجھے احساس ہوا کہ ہم گھیرے جا سکتے ہیں۔ میری بے چینی بڑھ گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو بڑے سکون سے واپس پلٹ گیا تھا، دراصل مجھے ٹریپ کر کے لے جا رہا ہے۔ کیا اسے یہ اندازہ تھا کہ میں یوں اس کے پیچھے آ کر پنچایت میں جانے پر مجبور کروں گا؟ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر اونچی آواز میں سب کو اپنے خدشے سے آگاہ کیا۔ یار ایسا ممکن ہے، عابد نے تیزی سے کہا۔ اب ہمیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ احتشام نے پوچھا۔ ہم اتنی جلدی گاؤں سے لڑکوں کو نہیں بلوا سکتے۔ میرا خیال ہے یہیں سے پلٹ کر واپس شہر کے لیے مڑ جائیں۔ ندیم نے حالات کو دیکھتے ہوئے راہ فرار سوچی۔ ظاہر ہے ہم اگر سامنے اپنا نقصان دیکھ رہے ہوں تو اس سے بچ جانے کی کوشش میں کیا حرج ہے؟ اس نے جیپ کی رفتار کم کر دی تھی، تبھی میں نے کہا، اوے جیپ مت روک، انہیں ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا کرے گا تو؟ ندیم نے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیل فون پر مبشر کو نمبر ملائے۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ ہاں بھائی بولیں، اس نے کہا، تمہارے گاؤں میں کوئی غیر معمولی ہلچل تو نہیں؟ مطلب لڑکے کسی لڑائی وغیرہ کی تیاری کر کے نکلے ہوں؟ میں نے پوچھا، بھائی میں صبح سے گھر میں ہوں، مجھے بس 2 منٹ دیں، میں پتا کر کے بتاتا ہوں۔ اس نے تیزی سے کہا، اتنی جلدی کیسے پتا کر لے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہے نا میرا ایک بندہ، اسے سب پتا ہوتا ہے۔ ویسے میں ابھی چوک کی طرف نکل جاتا ہوں، وہاں سے تو پتا چل ہی جائے گا، اس نے کہا۔
چل جتنی جلدی ہو سکے مجھے بتانا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں تیزی سے سوچ رہا تھا، میں صرف مبشر کی اطلاع پر نہیں رہ سکتا تھا، وہ اطلاع حاصل کرنے میں ناکام بھی رہ سکتا تھا۔ تبھی میں نے ندیم سے کہا، جیپ تیز کر، کرامت کو یہیں روکنا ہے اور اسے اپنی جیپ میں بٹھانا ہے، ورنہ ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، میں نے سر سراتے ہوئے کہا۔ ندیم سمجھ گیا کہ اب میں رکنے والا نہیں، اس نے رفتار تیز کر دی، پیچھے بیٹھے وہ دونوں بھی الرٹ ہو گئے تھے۔ جیپ ان کے برابر پہنچ گئی، ڈرائیور بالکل میرے ساتھ تھا، اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر کرامت بیٹھا تھا۔ وہ مجھے حیرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیچھے سیٹ پر نگاہ ڈالی تو دو بندے بیٹھے تھے۔ او بھائی کیا ہو گیا، خیر ہے؟ ڈرائیور نے اونچی آواز میں پوچھا۔ گاڑی روک، جلدی، میں نے کہا۔ اتنے میں ندیم نے اپنی جیپ ذرا سائیڈ میں لی تو اسے مجبوراً اپنی جیپ روکنا پڑی۔ اتنے میں مبشر کی کال آنے لگی، میں نے جلدی سے ریسیو کی تو وہ ہذیانی انداز میں بولا، بھائی گاؤں سے کوئی 10-12 لڑکے تیزی سے گئے ہیں موٹر سائیکلوں پر، کہتے ہیں چودھری کرامت پر حملہ ہوا ہے۔ چل ٹھیک، میں نے اتنا کہا اور فون بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ اب کرامت کی ساری چال میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے جیپ سے اترتے ہوئے ندیم سے کہا، آگے لڑکے بلائے ہیں نا اس نے؟ اور تیری، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تبھی احتشام میرے کور پر آ گیا۔ میں جیپ سے اتر کے کرامت کی جیپ کی طرف چل پڑا۔ میں پوری طرح چوکنا تھا کہ سامنے سے فائر ہو سکتا ہے۔ میں اس کی سیٹ کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر سکون سے بولا، چودھری صاحب ذرا نیچے آؤ۔ کیوں، کیا ہوا، خیر ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پنچایت تو ختم ہو گئی ہے، میں نے بے پرواہی والے انداز میں کہا۔ ختم ہو گئی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آپ نہیں گئے تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن میں آج آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں، مان لیں تو ٹھیک۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ مؤدب رکھا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ سوچا، پھر دروازہ کھول کر نیچے آ گیا۔ تبھی میں نے کہا، چودھری صاحب، دشمنی میں کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے ذرا روب سے کہا، کیوں نہ ہم اپنی دشمنی ختم کر دیں؟ میں نے یوں کہا جیسے میں اس سے تھوڑا دب گیا ہوں۔ یہ ساری دشمنی ختم ہو سکتی ہے لیکن میری دو شرطیں ہیں، اس نے اسی روبدار لہجے میں کہا۔ کہیں، میں نے سکون سے کہا۔ ایک تو یہ کہ میرے ساتھ جو تم لوگوں کی زمین لگتی ہے وہ مجھے بیچ دیں یا اس کے عوض کہیں بھی زمین لے لیں، اس نے کہا۔ اور دوسری، میں نے پوچھا، تم اور تمہارا خاندان یہ گارنٹی دو کہ نہ کبھی سیاست میں حصہ لوگے اور نہ ہی میری مخالفت میں آؤ گے، میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ اس نے یوں کہا جیسے مجھ پر احسان کر رہا ہو۔ دیکھو چودھری صاحب، زمین اس وقت میری نہیں، میرے بزرگوں کے نام پر ہے، یہ بات ان سے کی جائے گی اور میں دشمنی ختم کرنے کے لیے ان سے کہوں گا۔ دوسری بات میں مانتا ہوں، میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ ایک دم سے خوش ہو گیا۔ یہ کی ہے نا سمجھداروں والی بات، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس دوران دیکھ رہا تھا، پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں گارڈ نیچے اتر آئے تھے، ان کے پیچھے ندیم اور عابد آ کر رک گئے تھے۔ ظاہر ہے یہ بات بیٹھ کر تسلی سے ہوگی، سیدھے سیدھے ہم بیٹھ کر بات کر لیں یا درمیان میں کسی کو ڈالنا ہے؟ اب یہ بتائیں، میں نے پوچھا۔ نہیں، ہم آپس میں یہ طے کر لیں تو دونوں گھروں کی عزت رہ جائے گی، تیسرا سنے گا تو بات پھیل جائے گی، اس نے کہا۔ تو میرا خیال ہے ہم آج ہی بات کر لیتے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے کہا۔ ہاں نا، بھلے فیصلہ کن بات نہ بھی ہو لیکن دونوں اپنی اپنی بات سامنے رکھ دیں گے، سوچ بچار کے لیے 2-4 دن لے لیں گے، بات کہیں نہ کہیں سرے سے لگ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ندیم کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ وہ گارڈ ہماری طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ اس موقع پر ندیم نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس نے ایک دم سے گردن پر ہاتھ ڈالا، یہی کام عابد نے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک گارڈ کی پنڈلی پر فائر جھونک دیا، عابد نے بھی یہی کیا۔ اسی دوران میں نے پسٹل نکال لیا اور سیدھا کرامت کے ماتھے پر رکھ دیا۔ آؤ چلیں، میرے بزرگوں سے بات کریں۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، اس نے روب سے کہا۔ ابے چل بے غیرت، میں نے سختی سے کہا اور اپنی جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ تبھی ایک فائر ہوا، احتشام نے ڈرائیور پر اپنا غصہ نکال دیا۔ اس نے اس کی ٹانگوں پر فائر کیا تھا، وہ تینوں وہیں تڑپ رہے تھے۔ میں کرامت کو لے کر جیپ کی طرف بڑھا، ندیم نے کرامت والی جیپ کے ٹائروں پر فائر کیے اور بھاگتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ احتشام اور عابد میرے پیچھے تھے۔ میں نے کرامت کو پچھلی سیٹ پر دھکیلا، خود اس کے ساتھ بیٹھا تو میرے ساتھ عابد آ گیا۔ احتشام آگے والی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ ندیم نے جیپ دوڑا دی۔ چل نکال اپنا فون، میں نے کرامت سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا تو سامنے بیٹھے احتشام نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تو نے سنا نہیں اسد کیا کہتا ہے؟ اس نے خون ابلتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر فون نکال لیا۔
تب میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جن لڑکوں کو تم نے بلایا ہے نا، انہیں بتاؤ کہ تم واپس شہر چلے گئے ہو، وہ واپس چلے جائیں، ورنہ تم سمجھدار بندے ہو، ان پر گولی بعد میں چلے گی، تم یہاں پہلے مرو گے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس کی چال سمجھ گیا ہوں، اس لیے بھی وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ دوسرا، جب میں نے پسٹل اس کی کن پٹی پر رکھا تو میں نے اس کے بدن میں واضح لرزہ محسوس کیا۔ اس نے ایک نمبر پش کیا جو اوپر ہی تھا۔ دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی۔ میں نے اسپیکر آن کر دیا۔ جی بھائی۔ او یار، کہاں تک پہنچے ہو؟ بس 2-4 منٹ بعد ہم سڑک پر پہنچ جائیں گے۔ جوش بھری آواز ابھری تو کرامت بولا، اچھا یار، اب تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں شہر کی طرف نکل گیا ہوں۔ اور وہ بے غیرت اسد، نفرت بھری آواز ابھری، وہ واپس چلا گیا، ڈر گیا بزدل۔ کرامت نے کہا، دیکھ لیں ہم تو آ گئے تھے، آواز ابھری۔ او نہیں نہیں، اب جاؤ آرام کرو جا کر، اس نے کہا تو میں نے فون بند کر دیا۔ دھیمے ہوئے، یہ دائیں طرف ایک موڑ آئے گا، گاڑی اس پر ڈال دے، یہ آگے سے اپنے گاؤں بھی چلی جائے گی اور واپس سڑک پر بھی آ جائے گی۔ احتشام نے اسے سمجھایا تو اس نے جیپ اس طرف موڑ دی۔ وہ راستہ کچھ کچا، تھوڑا ہچکولوں والا اور دھول بھرا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے دھول والا حصہ بہترین ہو گیا تھا۔ ہم تقریباً 10 منٹ زائد سفر کے بعد اپنے گاؤں جا پہنچے۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ ان دو گارڈز نے یا ڈرائیور نے کال ضرور کی ہوگی، ان کے آدمیوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب پورے علاقے میں ہلچل ہو جانے والی تھی۔ ہم سیدھے نمبردار کے ڈیرے پر جا کر رک گئے، وہاں کافی لوگ جمع تھے، ان میں میرے تایا جی بھی بیٹھے تھے۔ وہ سبھی حیرت سے ہماری جیپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پہلے احتشام اترا، اس کے پیچھے میں کرامت کو لے کر اترا تو سبھی حیرت سے گنگ ہو گئے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور سیدھا پنچایت میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ لے آیا ہوں جی چودھری کرامت کو، بہت مشکل سے آیا ہے۔ کتنی مشکل سے؟ ایک معزز نے پوچھا۔ بس اس کے 3 بندے زخمی کرنے پڑے ہیں، زخمی نہ کرتے تو اس نے ہمیں قتل کروا دینا تھا، میں نے کہا۔ اوے یار کرامت، تم نے یہ کیا کیا؟ ایک معزز نے پوچھا۔ ایک اور بات سن لیں، میں نے اس چودھری سے کہا تھا کہ دشمنی میں کیا رکھا ہے، آؤ صلح کر لیں، میں نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ نمبردار نے پوچھا۔ اس سارے جھگڑے کی اصل وجہ سامنے آ گئی، کہتا ہے کہ اس کے ساتھ والی زمین اسے بیچ دیں یا پھر اس کے عوض کہیں اور زمین لے لیں۔ یہ صرف اسی زمین کا ہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس بندے نے اتنی جانیں داؤ پر لگائی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے کرامت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں بولو بھائی، نمبردار نے پوچھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، کرامت آہستگی سے بولا۔ اور دوسری شرط پتہ ہے کیا رکھی ہے اس نے؟ وہ یہ کہ میرا خاندان نہ سیاست میں آئے گا، نہ کبھی اس بندے کی مخالفت کرے گا۔ یہ کہہ کر میں چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر کہتا چلا گیا، میں آپ سب بزرگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ التجا کرتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا۔ اس فساد کی اصل جڑ آپ کے سامنے لے آیا ہوں، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ تم آؤ بیٹھو، نمبردار نے کہا۔ نہیں، میرا آپ بزرگوں میں بیٹھنا بنتا ہی نہیں، آپ جو فیصلہ کریں سر آنکھوں پر، میں نے کہا اور وہاں سے چلتا ہوا جیپ میں آ بیٹھا۔ دوپہر کے بعد تک پنچایت چلتی رہی، ہر بندے کے دلائل سنے گئے، یہاں تک کہ عصر کے وقت اس پنچایت کا اعلامیہ جاری ہو گیا۔ کرامت کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اسے ہمارے ساتھ لگنے والی زمین سے دستبردار ہونے کا کہا گیا، اس کی قیمت کا تعین کر دیا گیا جو ہمیں 1 برس میں ادا کرنی تھی۔ دوسرا، اس سے یہ منوا لیا گیا کہ آئندہ کبھی بھی وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا، ورنہ پورا علاقہ اس کی بھرپور مخالفت کرے گا۔ جس نے کرامت کا ساتھ دیا اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور تیسری اہم بات کہ اگر اسد کو کچھ بھی ہوا، بھلے کوئی دوسرا بھی اس کو نقصان پہنچائے، اس کا ذمہ دار چودھری کرامت ہی ہوگا۔ اس شام میں نے سکھ کا سانس لیا، میں نے اپنے ایک دشمن کو شکست دے دی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب میں اطمینان والی زندگی گزار سکوں گا۔ میں رات کا انتظار کرنے لگا جب یہ ساری رداد فری کو سنانی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جو کرامت کو پنچایت میں گھسیٹ کر لایا تھا، اس کا اثر علاقے پر کیا ہونا تھا۔ میں تو اپنی ضد کی خاطر اسے لے آیا، لیکن 2 ہی دن میں مجھے احساس ہو گیا کہ پوری علاقے میں بلے بلے ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں لوگ کرامت سے تنگ تھے، تبدیلی چاہتے تھے، یا پھر واقعی وہ اچھے کام کو سراہتے تھے۔ جو کچھ بھی تھا، پورے علاقے میں مجھے اہمیت مل گئی، ایک طرح سے یہاں سکون ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ طوفان آنے سے پہلے سناٹا چھا جاتا ہے۔ امن و سکون کے دن آئے تو میرا سارا دن ڈیرے پر گزر جاتا۔ وہاں یار دوست اکٹھے ہوتے، کھاتے پکاتے اور مزے کرتے تھے۔
جوں ہی عصر کا وقت ہوتا میدان سج جاتا، خلیفہ خدا بخش آ جاتا اور پھر شام ڈھلے تک کبڈی چلتی۔ ندیم کو تھوڑا سکون ملا تو وہ لاہور چلا گیا۔ رات کو میں اماں کے پاس ہوتا، کبھی صحن میں بیٹھ جاتے، باتیں ہوتی، پھر وہی دن لوٹ آئے تھے۔ میری شادی کی باتیں ہونے لگی تھیں، میری ہونے والی دلہن کے بارے میں باتیں ہوتی جو میں ہر رات فری کو سنا دیتا۔ اس سے پہلے کہ میری شادی کر دی جائے، بھیج دے اپنے باپ کو میرے گھر، میں شغل کے طور پر اسے کہتا اور وہ کہہ کہا لگا کر ہنس دیتی، پھر اسی ہنستے ہوئے انداز میں کہتی، نہیں، میری مجبوریاں ہیں، میرا باپ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ میں کہتا، تم نہیں جانتے اسد، یہ دنیا محبت کی دشمن ہے۔ بس کسی دن میں تجھے اغوا کر کے لے جاؤں گی، ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گی اور تم ہوگے۔ بس یوں ہی دن گزر رہے تھے، میں نے ہر طرف اپنے رابطے بنا لیے تھے، میں لوگوں سے ملتا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا۔ ایسی ہی ایک شام میں ساتھ والے گاؤں سے واپس آ رہا تھا، وہاں ایک موت ہو گئی تھی۔ میں آہستہ رفتار سے جیپ چلاتا ہوا واپس گاؤں آ رہا تھا۔ گاؤں سے کوئی آدھا کلومیٹر ابھی دور تھا، میں نے دیکھا راستے میں ایک فور ویل جیپ کھڑی ہے، شاید اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ دو آدمی سڑک کنارے کھڑے تھے، ایک آدمی جو شاید ڈرائیور تھا وہ ٹائر کے پاس بیٹھا تھا، اس کے پاس اوزار تھے، سائیڈ پر اتنا راستہ نہیں تھا کہ میں تیزی سے گزر جاتا، مجھے بہت ہی احتیاط سے گزرنا تھا۔ وہ لوگ ہمارے علاقے کے نہیں لگ رہے تھے، انہوں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور شکل سے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے ان کے قریب سے بہت آہستگی کے ساتھ گزرنا تھا، لیکن ان دو آدمیوں کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ سکتا تھا۔ میرے قریب آتے ہی وہ سڑک سے ایک طرف ہو گئے، ٹائر کھولنے والا ویسے ہی بیٹھا رہا۔ میں نے بریک لگائے اور بالکل آہستگی سے کراس کرنا چاہا تو ایک آدمی نے پوچھا، یہاں قریب کوئی پنچر لگانے والا مل جائے گا؟ میں نے بریک لگا دیے تو وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے بتایا، یہاں قریب تو کوئی نہیں، یہ کون سی شاہراہ ہے؟ یہاں سے تھوڑی دور میرا گاؤں ہے، وہاں جا کر کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، اس نے ممنونیت سے کہا، پھر اونچی آواز میں بولا، چل لا یار ٹائر جلدی۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ والا دوسرا بندہ پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر جیپ کے اندر آ کر آگے بڑھا، پھر چشمے زدن میں پسٹل نکال کر میری کن پٹی پر رکھ دیا۔ ہلنا مت، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ کون لوگ ہو تم؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ میری بات کے جواب میں کسی بھی لفظ کے بجائے ایک زوردار گھونسا میرے منہ پر پڑا اور مجھے تارے نظر آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے حواس کھو گئے تھے، لیکن میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن جیپ کے باہر کھڑا بندہ مجھے دھندلا دکھائی دیا۔ چل اوئے بیٹھ، پسٹل والے نے اپنے بندے کو کہتے ہوئے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں سمجھ گیا کہ باہر کھڑا بندہ جیپ ڈرائیو کرے گا اور جس نے مجھ پر پسٹل تانا ہوا ہے وہ مجھے اپنے درمیان بٹھا کر قابو میں رکھے گا۔ بس وہی ایک لمحہ تھا میرے پاس، اگر میں کچھ نہ کرتا تو یہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ مجھے یہاں سے کہیں لے جانے کا تو ان کا ارادہ سامنے آ گیا تھا، مجھے مارنا ہوتا تو اب تک گولی میرے دماغ کے پار ہو سکتی تھی۔ یہ سب میں نے اسی لمحے سوچا جس وقت باہر کھڑا بندہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اوپر چڑھ رہا تھا۔ میں ایک دم سے نیچے ہوا، دائیں ہاتھ سے پسٹل والے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور پورا زور لگا کر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا باہر کی جانب گر گیا۔ جیپ کے اندر اسی لمحے ایک فائر ہوا، جیسے ہی فائر ہوا ایک جھٹکا لگا، مگر میں نے کلائی نہیں چھوڑی بلکہ اسے نیچے کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا میں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اس کے ہاتھ سے پسٹل گر گیا۔ میں نے وہ پسٹل اٹھایا اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے پڑے ہوئے بندے پر فائر کر دیا۔ ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی، اب میرے سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص تھا جو تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں نے اس پر بھی فائر کر دیا، شاید اس کے فائر نہیں لگا تھا، میں دروازے کی آڑ میں تھا اس لیے میں نے انتہائی تیزی سے اپنا ڈیش بورڈ کھولا، اس میں پڑا پسٹل نکالا اور ایک دم سے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ شخص جو ٹائر کے ساتھ بیٹھا تھا اس کی جانب سے یکے بعد دیگرے فائر ہونے لگے۔ میں فوراً ہی جیپ کے پیچھے چلا گیا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والا شخص مجھے کھیتوں کی جانب بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے دونوں پسٹل سیدھے کیے اور فائر کر دیے۔ اس بار گولی اسے لگ گئی تھی، اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہ چکرا کر گر گیا۔ اب میرے لیے ایک ہی شخص رہ گیا تھا، اس کے پاس پسٹل تھا، مجھے اس سے بچنا تھا۔ میرے کان پوری طرح اس آہٹ پر لگے ہوئے تھے، میں ان لوگوں کی طرف سے بھی چوکنا تھا جو زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ زخمی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھنا چاہا، جو جیپ کی ایک طرف پڑا تھا وہ وہیں سسک رہا تھا، اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ جو کھیتوں کی طرف گیا تھا وہ گرتا ہوا دکھائی تو دیا تھا لیکن پھر وہ غائب ہو چکا تھا۔
مجھے ایک دم سے خطرہ محسوس ہوا۔ میں دونوں طرف سے کسی بھی فائر کی توقع کر سکتا تھا۔ میرے لیے آڑ صرف اور صرف یہی جیپ تھی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا یہ آڑ مناسب نہیں۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، اپنے ساتھ ہی سڑک کنارے ہری بھری فصل دیکھی، وہ کافی گنجان تھی۔ میں نے لمحہ بھر سوچا اور انتہائی آہستگی سے اس فصل میں چلا گیا۔ میں فصل میں چھپا بیٹھا تھا، میرے کان باہر سے آنے والی کسی بھی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ دونوں اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ میں کچھ دیر تک دم سادھے بیٹھا رہا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ میں فائر کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ مجھے ان پر غصہ بھی آ رہا تھا، دماغ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تقریباً 3-4 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ میں حیران تھا کہ اس چلتے ہوئے راستے پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اچانک سامنے کی طرف سے مجھے وہی بندہ لنگڑاتا ہوا دکھائی دیا جو فصلوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور وہ بہت محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی شلوار خون سے تر ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وہ زخمی ہونے کے باوجود میری طاق میں تھا۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے کسی کو یوں اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھے۔ میں نے اس طرف دیکھا، ٹائر کے پاس بیٹھا ہوا آدمی ہاتھ میں پسٹل لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے سانس تک روک لی۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا وہ مجھے جیپ کے ارد گرد ہی تلاش کر رہے تھے۔ وہ دونوں طرف سے مجھے گھیرنا چاہتے تھے۔ میں پوری طرح تیار ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے جیپ کے پیچھے تک آ گئے۔ مجھے وہاں نہ پا کر وہ چونکے۔ اب میرے پاس دو ہی آپشن تھے۔ میں سیدھے ان کے سامنے جا کر فائر کروں، یہ مر جاؤ یا مار دینے والی صورتحال تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں پسپا ہو کر اسی فصل کی آڑ لے کر نکل جاؤں۔ میرے لیے دوسرا آپشن درست تھا۔ میں اٹھا اور بڑی احتیاط سے دوسری طرف جانے لگا۔ شاید پودوں کی سرسراہٹ سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ایک دم سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ فصل ہی میں اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ ایک گولی میرے دائیں ران میں آ لگی۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ بلند ہوئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری ران میں آگ بھر دی ہو۔ گولی لگنے کے احساس ہی سے نہ جانے مجھ میں کہاں سے قوت آ گئی۔ میں نے وہاں رک کر مقابلہ کرنے کے بجائے تیزی سے اس کھیت سے نکل جانا مناسب سمجھا۔ میں تیزی سے باہر آیا تو سامنے ایک اور فصل تھی۔ ان کے درمیان پانی والا کھال تھا جو اس وقت خشک تھا۔ میں اگلی فصل میں داخل ہو گیا۔ اب میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری ران میں تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں وہاں رکا، اپنی سانس بحال کی اور فون نکال کر پہلا نمبر عابد کا میرے سامنے آیا۔ میں نے اس کے نمبر پش کر دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ میں نے تیزی سے اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس نے وہاں پہنچ جانے کے لیے کہا اور فون بند کر دیا۔ فائرنگ رک گئی تھی لیکن میں کھیت پار کر گیا تھا۔ سامنے ہی 3-4 بندے فائرنگ کی آواز پر متوجہ ہو چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئے۔ میری شلوار خون سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے جب ان بندوں پر غور کیا تو وہ میرے ہی گاؤں کے تھے۔ شاید وہ بھی مجھے پہچان گئے تھے، اس لیے تیزی سے میری طرف آئے۔ یار، میرے گولی لگ گئی ہے، مجھے گاؤں پہنچاؤ، میں نے تیز آواز میں کہا تو ایک بندے نے اونچی آواز میں کہا جلدی آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس پلٹ گیا۔ تھوڑی دور موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ مجھے اس تک پہنچنے میں بڑی ہمت سے کام لینا پڑا۔ میں جیسے ہی اس موٹر سائیکل والے کے پیچھے بیٹھا وہ چل پڑی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، ایک اذیت تھی جو پورے بدن میں پھیل رہی تھی، لیکن مجھے حوصلہ یہ تھا کہ میں گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ ہچکولوں کی وجہ سے بار بار شدید ٹیس اٹھتی جو مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ گاؤں میں موجود ایک لڑکا تھوڑا بہت میڈیکل کے بارے میں جانتا تھا۔ اس کے کلینک نما دکان چوک پر تھی۔ ہم سیدھے وہیں پہنچے۔ وہ دکان پر ہی تھا۔ مجھے دکان کے باہر ہی ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ اس نے زخم دیکھا جو کافی گہرا تھا۔ وہ زخم پر سوائے پٹی باندھنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے صرف یہ ہونا تھا کہ بہتا ہوا خون رک جاتا۔ اس نے میرے پٹی باندھ کر درد دور کرنے کا ایک انجیکشن لگا دیا۔ فوراً ہسپتال پہنچے۔ مجھے لگتا ہے گولی اندر ہے۔ اس لڑکے نے اپنی رائے دی۔ گاؤں میں ہلچل مچ چکی تھی، کئی کاریں وہاں آ گئی تھیں۔ ارسلان بھائی میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میں کار میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ جب میرا فون بجا۔ میں نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف عابد تھا۔ اس نے بتایا یہاں 3 بندے پڑے ہیں، تینوں زندہ ہیں، ایک بے ہوش ہے۔ قابو کر لیا ان کو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہ قابو میں ہیں، اس نے بتایا تو میں نے پوچھا کس نے بھیجا ہے انہیں؟ چودھری کرامت نے، اس نے ہولے سے کہا۔ باز نہیں آیا، ڈنگ مار ہی دیا، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔
جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرو، میں نے کہا اور میں کار میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میں شہر کے ہسپتال پہنچ گیا، جہاں مجھے فوراً ہی آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو تھوڑی دیر دھندلا سا دکھائی دیا، پھر سب واضح ہو گیا۔ مجھے آوازیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گئیں۔ میرے سرہانے عابد بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس آ گئی، اس کے پیچھے ہی ڈاکٹر تھا، کچھ اور لوگ بھی آئے، وہ سب میرا معائنہ کرنے لگے۔ یہ اب ٹھیک ہے لیکن ابھی ہلنا جلنا نہیں، شام تک بالکل نارمل ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا، اور چارٹ پر کچھ لکھ کر واپس پلٹ گیا تو باقی لوگ بھی چلے گئے۔ ایک بوتل خون لگا ہے تمہیں، عابد نے بتایا۔ اس کے لہجے میں خوشگواریت تھی۔ کس نے دیا خون؟ میں نے پوچھا۔ ہے ایک بندہ، اس نے کہا اور ہنس دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مزید بتایا، گولی نکال دی ہے، زخم گہرا تو ہے، چند دن لگیں گے بھرنے میں۔ چل خیر ہے، جان تو بچ گئی۔ ویسے وہ تجھے مارنے نہیں، اغوا کرنے آئے تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کافی زیادہ زخمی تھے، ایک کی حالت تو بہت بری تھی، خون کافی ضائع ہو گیا تھا، ان تینوں کو بہاولپور شفٹ کر دیا گیا ہے، اور باقی بتانا انہوں نے کیا تھا وہ تو پہلے ہی بتا چکے تھے، عابد نے بتایا۔ چودھری کرامت نے پھر کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے ہی نہیں آیا، بالکل ہی مکر گیا کہ میں نے انہیں بھیجا ہی نہیں، وہ بھی تو کرائے کے بدماش تھے، پکڑے گئے، اس نے دبے دبے غصے میں کہا۔ تو میں نے پوچھا، اس وقت کہاں ہیں؟ بتایا ہے نا یار، وہ بہاولپور ہسپتال میں ہیں، پولیس کیس بن گیا ہے، ہم پر بھی اور ان پر بھی، اب دیکھیں، اس نے کہا۔ چلو دیکھ لیں گے، میں نے کہا اور اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے تھوڑی سی نقاہت محسوس ہو رہی تھی، رات کا دوسرا پہر تھا، میرے کمرے میں اب سناٹا تھا، تھوڑی دیر پہلے گاؤں کے لڑکے میرے پاس سے اٹھ کر گئے تھے، گھر کی خواتین ابھی تک مجھے نہیں دیکھ پائی تھیں، میری والدہ سے بات ہو گئی تھی اور وہ مطمئن تھیں، وہ مجھے حوصلہ دینے لگی تھیں کہ میں جلدی سے صحت مند ہو کر گھر آ جاؤں۔ ندیم پلٹ آیا تھا، وہ میرے پاس تھا اور لڑکوں کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور فری کسی طوفان کی طرح اندر آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی ندیم کا چہرہ دکھائی دیا۔ فری نے رک کر مجھے دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا رہی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ پر جھک گئی۔ اس کے لبوں کی گرمی میرے پورے بدن میں پھیل گئی۔ چند لمحے یوں رہنے کے بعد وہ سیدھی ہوئی اور پاس رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ایسے میں مجھے شائستہ کا چہرہ دکھائی دیا، اس کے ہاتھوں میں 2 ٹوکریاں تھیں۔ اس نے آتے ہی کہا، بندہ اگر گولی کھا کر پڑا ہو تو کم از کم بتا ہی دیتے ہیں۔ کیا آپ نے زخموں پر نمک چھڑکنا تھا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوئے وہ تو میں لانا ہی بھول گئی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور میرے قریب آ کر میرا ماتھا چوم لیا، پھر بڑے پیار سے پوچھا، کیسے ہو؟ اب ٹھیک ہوں، زخم بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں۔ میں نے اسے کہا تو وہ کہا لگاتے ہوئے بولی، جوان بن یار، یہ تو ایک گولی ہے اور جنہیں تم نے ماری ہیں وہ تو مرنے والے ہو گئے ہیں۔ کوئی ٹھنڈا لاؤں یا؟ ندیم نے ہولے سے پوچھا۔ یہ ٹھنڈا وغیرہ تو ہم لے آئے ہیں، کہیں سے چائے مل جائے تو کیا ہی بات ہے، دعا دیں گے، شائستہ نے نرمی سے کہا تو ندیم پلٹ گیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد فری نے کہا، ان بدماشوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پیسہ لے کر کام کرتے ہیں، اغوا، قتل، ڈکیتی، سب۔ ان تک رسائی ہوتے ہی میں نے ان سے بات کی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ میں نے پوچھا تو وہ دھیمے سے بولی، یہاں ابھی صرف درخواست ہے، باقاعدہ پرچہ نہیں کٹا، ان کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ جس کا زور چلے گا وہی پرچہ کروا پائے گا، ہم نے اگر زبردستی پرچہ کروا بھی دیا تو وہ گینگ والی پارٹی ہماری دشمن بن جائے گی، کیس چلے گا، جب تک کوئی جرم ثابت ہوگا تب تک ہماری ان سے نہ جانے کتنی دشمنی بڑھ چکی ہوگی، ان کا تو کام ہی یہی ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہیں کرواتے تو؟ میں نے پوچھا۔ تب وہ سب کچھ بھول جائیں گے اور اس اگلی پارٹی کا نام بھی بتا دیں گے جن سے انہوں نے پیسہ لیا تھا، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی تو تھی نہیں۔ تو یہ بات ہے، میں نے ساری بات سمجھتے ہوئے کہا۔ دراصل ہر کوئی اس سسٹم سے بھاگتا ہے، ایک بار پھنس گئے تو بس پھر ایک لمبا عرصہ اس میں ذلیل خوار ہونا پڑتا ہے۔ شریف آدمی تو اس کی ضلالت نہیں برداشت کر سکتا، پہلے تو کوئی کیس نہیں لگنے دے گا، اگر لگ گیا تو جرم ثابت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس نے سوچتے ہوئے سمجھایا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری بات چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں ان سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، لیکن یہ منوانے کے بعد کہ انہیں پیسہ چودھری کرامت نے دیا تھا، اس نے بڑے سکون سے کہا،
چلو، جس طرح بہتر سمجھو وہی کرو، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میں صرف جلد از جلد ٹھیک ہونا چاہتا ہوں اور کرامت کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں، میں نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، تم جس دن کہو گے۔ میں صحت مند ہوں اور کرامت کو مار سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ڈن ہو گیا؟ اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں انتہائی سنجیدگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، ڈن ہو گیا۔ شائستہ اس وقت تک کافی پھل کاٹ چکی تھی۔ فری نے مجھے اٹھا کر بٹھایا تو درد کی ایک ٹیس میری ٹانگ میں اٹھی، لیکن میں برداشت کر گیا۔ وہ مجھے کھلاتی رہی اور میں کھاتا رہا۔ اتنے میں ندیم چائے لے کر آ گیا۔ اس نے سب کو چائے پیش کی، ہم چائے پیتے رہے اور یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ فری رات گئے تک میرے پاس بیٹھی رہی، پھر تقریباً 2 بجنے والے تھے جب وہ اٹھی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یار رات بہت ہو گئی ہے، سارا راستہ سنسان ہے۔ میں نے کہا، سنسان ہے تو اچھا ہے نا، جلدی گھر پہنچ جاؤں گی، میرے ساتھ پوری سیکیورٹی ہے، فکر مت کرو۔ اس نے کہا، سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے لبوں کی ساری شدتوں کا احساس میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ وہ پیچھے ہٹی اور میری طرف دیکھے بغیر باہر نکلتی چلی گئی۔ تیسرے دن میں گھر چلا گیا تھا، میرے درد کی شدت بہت حد تک کم ہو گئی تھی۔ گاؤں میں آیا تو مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ سارا دن لوگ آتے جاتے رہے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ کتنا خوش کن احساس ہے۔ لوگ آپ کی پرواہ کرتے ہیں، آپ کے درد کو سمجھتے ہوئے عیادت کرتے ہیں۔ اماں میرے پاس بیٹھی رہی اور دونوں بھابیاں سارا دن میری خدمت پر لگی رہیں۔ یہ اپنے ہونے کا کس قدر خوش کن احساس تھا، یہ میں ہی جانتا تھا۔ چند دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ دور نزدیک علاقے کے لوگ بھی آتے رہے۔ میں حیران اس بات پر تھا کہ ابھی تک پولیس نہیں پہنچی تھی۔ کوئی آدمی میرا بیان لینے ہسپتال نہیں آیا اور نہ ہی کوئی گھر تک پہنچا۔ آخر یہ کیا چکر تھا؟ اگرچہ میرے ارد گرد بہت لوگ تھے، تاہم میرے دوستوں نے، خاص طور پر ندیم نے، میرا بہت خیال رکھا تھا۔ صبح کے وقت وہ مجھے گاڑی پر بٹھاتا اور ڈیرے پر لے جاتا۔ کئی لڑکوں کے ساتھ خلیفہ خدا بخش بھی آ جاتا۔ وہ بڑے مزے کی باتیں کرتا، یوں ایک محفل جم جاتی۔ رات میری فری سے باتیں کرتے گزر جاتی۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن میں کرامت کی طرف سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں تھا۔ میں اس کے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھتا تھا، یہاں تک کہ میرا زخم بھر گیا۔ میں چلنے پھرنے لگا، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات میں نے فری سے کہا، فری تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو؟ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، مجھے یاد ہے۔ کرامت والے معاملے کا؟ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا تو میں تیزی سے بولا، تو میں کیا ثبوت دوں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ یہ ثبوت نہیں، ایک ضرورت ہے۔ تم اگر میرے پاس آ سکو تو آ جاؤ، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی آ جاؤں؟ میں نے بے تابی سے کہا۔ اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، لیکن… وہ کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ جو بات مجھے تم سے کرنی ہے وہ ہو نہیں پائے گی۔ تم کل دن میں کسی وقت آ جاؤ، آنے سے پہلے مجھے بتانا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اگلی دوپہر میں تیار ہوا، جیپ لی اور نکل گیا۔ میں نے اپنے ساتھ ندیم کو بھی لے لیا تھا۔ میں سیدھا شائستہ کے گھر گیا۔ وہ دفتر سے آ چکی تھی اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، آنے سے پہلے بتا تو دیا کرو، تمہارے لیے کھانا ہی بنا دیتی۔ کھانے کی ضرورت نہیں، وہ میں کھا کر آیا ہوں۔ تم آرام کرو، میں باہر والا کمرہ کھول کر آتا ہوں۔ کوئی ساتھ ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ندیم ہے۔ میں نے کہا تو وہ حیرت سے بولی، تو اسے اندر لاؤنج میں ہی بلا لو، وہ کون سا پرایا ہے؟ میں ندیم کو لیے اندر گیا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ شائستہ چائے بنانی چلی گئی، اتنے میں فری بھی آ گئی۔ اس نے چند منٹ بیٹھ کر ماحول کا جائزہ لیا اور بولی، ندیم تم ادھر بیٹھو، بھلے کسی کمرے میں آرام کرو، ہم تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھی، پھر نہ جانے اسے کیا خیال آیا، اسے دیکھ کر بولی، کچھ غلط مت سوچنا، ہمیں ایسی جگہ جانا ہے جہاں… کوئی بات نہیں، اس نے کہا اور صوفے پر پھیل گیا۔ ارے چائے تو پیتے جاؤ، شائستہ نے کمرے میں آ کر کہا۔ ہماری چائے بھی تم دونوں پی لینا، فری نے ہنستے ہوئے کہا اور مجھے ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی، میں بیٹھا تو اس نے گاڑی بڑھا دی۔ تھوڑا سا سفر کر کے وہ سنجیدگی سے بولی، جس گینگ نے تم پر حملہ کیا تھا، میں اس کے بڑے سے تمہیں ملوانے لے جا رہی ہوں۔ یہ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم ذہنی طور پر تیار رہو۔
اس سے آخر کیوں؟ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ وہاں سب باتیں ہو جائیں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ مجھے کوئی بات نہیں بتائے گی۔ ہم شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ تقریباً کوئی 2 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی سڑک پر کار موڑ دی اور پھر ہم ایک بڑی سی حویلی کے سامنے جا رکے۔ میں نے فری سے کہا، یار ہم پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ بالکل آ چکے ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ تو مطلب گھوم پھر کے ہمیں انہی لوگوں کے پاس آنا پڑے گا؟ میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر سنجیدگی سے بولی، اسد، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، ہم ایک جنگل میں رہ رہے ہیں۔ یہاں صرف طاقت کا قانون ہے۔ جس طرح جنگل میں جانور رہتے ہیں، کون کیا کرتا، کس کے ذمے کیا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ کبھی فرصت ملے تو غور کرنا۔ اور یہ کیا ہے؟ میں نے حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ میری مراد اس میں رہنے والے اس شخص کے بارے میں تھی۔ اس پر فری چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، یہ بھی سمجھو اپنے علاقے کا شیر ہے، جس نے کئی لگڑ بگے پالے ہوئے ہیں جو اس کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اوکے، میں نے دل میں دکھ محسوس کرتے ہوئے کہا اور کار سے اتر آیا۔ وہ بھی اتر آئی۔ ہم چلتے ہوئے پورچ میں چلے گئے جس کے آگے برآمدہ تھا۔ باہر 3 4 بندے تھے، ان میں سے ایک نے مسکرا کر فری کو سلام کیا تو فری نے پوچھا، خان صاحب ہیں؟ ہاں بیٹھے ہیں، آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے کہا تو ہم اندر چلے گئے۔ وہ بڑی بڑی مونچھوں والا سرخ و سفید موٹا سا شخص تھا۔ میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ بظاہر وہ بڑے تپاک سے ملا۔ باتوں کے دوران میں اس نے قریب کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا تو وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک چھریرے بدن والا ادھیڑ عمر شخص وہاں آ گیا۔ یہ ہے ان سب کا بڑا، خان نے تعارف کروایا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی معذرت خواہانہ انداز میں بولا، بہت مہربانی، آپ نے ہمارے بندوں کو معاف کر دیا۔ میرے دل میں تو اس وقت ہی تم لوگوں کی قدر بڑھ گئی تھی جب ہمارے لوگوں کو تم لوگوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ ہسپتال پہنچایا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ہم نے غلط کیا، پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا۔ چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ذرا دیکھ بھال کے۔ خان نے فوری طور پر اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، ہماری رائے تو کیا، ہمیں بولنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ تبھی فری نے کہا، ہاں جی، انہیں پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا۔ خیر، ہماری طرف سے کوئی پولیس والا چکر نہیں ہوگا تو آپ لوگ اب اسد کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، اسی ادھیڑ عمر بندے نے کہا اور اٹھ گیا۔ تبھی خان نے بڑے بے پرواہ انداز میں کہا، وہ جو کرامت ہے نا، وہ بڑا تابے دار قسم کا بندہ ہے۔ وہ گاؤں میں چھوٹی موٹی الجھن آ جاتی ہے تو اسے بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں۔ جی، اس نے چھوٹی موٹی نہیں، ہماری زمین ہتھیانے، میں نے کہنا چاہا تو خان بیزاری سے بولا، وہ پنچایت میں معاملہ حل ہو گیا تھا نا، اب وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ اس طرف والی زمین بھی تمہیں دے دے گا، اب خوش ہونا، میں نے کہہ دیا ہے اسے۔ اس وقت مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خان کے سامنے جو بھی بات کی جائے گی وہ کرامت ہی کی طرفداری کرے گا۔ اس لیے میں نے مزید کوئی بات نہیں کی تو فری نے کہا، جی سائیں اب اجازت، مجھے امید ہے کہ آپ خیال رکھیں گے۔ ہاں ہاں، پورا خیال رکھیں گے، ویسے چائے پانی تو پی کر جاؤ نا، اس نے تکلف سے کہا تو فری اٹھتے ہوئے بولی، پھر کسی وقت صحیح، مجھے ابھی تھوڑے کام بھی ہیں۔ چلو جاؤ پھر، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تو ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میرا دماغ سلگ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بندے کی تابع داری کرنا ہی پڑے گی۔ اس سے اچھا نہیں کہ میں سیدھے کرامت ہی کے تابع داری کر لوں، اس سے ہی زندہ رہنے کی بھیک مانگ لوں۔ اگر میں کسی ایک کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک نیا طاقتور میرے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ اپنا حق بچانے کے لیے بھی جب دوسروں کی منتیں کرنا پڑیں گی تو پھر ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ بہت اداس ہو گئے ہو؟ فری نے کار حویلی سے باہر لے جاتے ہوئے پوچھا۔ میں جو سوچ رہا تھا وہ کہہ دیا۔ وہ بھی کچھ دیر تک خاموش رہی اور پھر کہتی چلی گئی،